रमजान की रोशनी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अमीरुल मुमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम रिवायत करते हैं, खरजना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का था कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा की गलियों में से गुजर रहे थे। फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला व हुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। फरमाते हैं हम जिस भी दरख्त और पत्थर के पास से गुजरते थे वो यही कहता था अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मिरकातुल मफातीह के अंदर बयान फरमाया है कि हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का ये दरख्तों का और पत्थरों का सलाम सुन लेना, ये सुन उनकी आवाज़ को सुन लेना कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कर रहे हैं, ये हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की करामत है। इंसानी कान है, ये एक ख़ास फ्रीक्वेंसी तक की जो आवाज़ होती है इसको सुन सकता है, उससे अगर नीचे की आवाज़ हो तो उसको नहीं सुन सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई ख़ास खुसूसियत बंदे को अता फरमा दे, कोई ख़ास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान को पावर मिल जाए और फिर वो जनाब हैदर करार, जनाब मुश्किल कुशा, जनाब अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की अगर ज़ात हो तो सुभान अल्लाह। जिन्होंने आँख खोली तो चेहरा मुस्तफ़ा को देखा और जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में परवरिश पाई, याका करीम के घर में अपनी ज़िंदगी गुजारी, सुभान अल्लाह। आप ज़ौजे बतूल हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे और अजीम सहाबी हैं, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। और फिर आप सुभान अल्लाह जो विलायत आपको अता हुई है ये भी अपनी मिसाल आप है, सुभान अल्लाह। तो आपकी अज़मतों का और आपकी रिफ़तों का क्या कहना। अल्लाह तबारक व तआला जनाब अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का सदका हमें भी इल्म से और अमल से फैज़ याब फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इंसान दुनिया में रहता है तो अपने रिश्तेदारों के साथ रहता है, दोस्त अहबाब के साथ रहता है। प्रोग्राम का मौजू हमने रखा है रिश्तेदार और खुशियाँ। कुछ रिश्तेदार खुशी का बायस बनते हैं और कुछ रिश्तेदार होते हैं जो दुख का बायस बनते हैं। हमें इस बात पे गौर करना है कि हम किस तरह के रिश्तेदार हैं। जो दुनिया में के अंदर रहने वाले जो हमारे अजीज़ हैं, जो हमारे करीबी जो है वो यूँ बोलिए कि ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हमारी वजह से उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ रही हैं, खैर आ रही है, भलाई आ रही है, आफ़ियत आ रही है, सलामती आ रही है, उनकी प्रॉब्लम्स के जो है वो रिड्यूस होने का सामान हो रहा है, या हमारी वजह से उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं और यूँ बोले कि एक अजीब सा हाल बनता जा रहा है। इस पर गौर करने की बात है। चीज़ें इंसान महसूस कर लेता है और मैं किसी के लिए तकलीफ़ का बायस हूँ या राहत का बायस हूँ ये भी आदमी बखूबी महसूस कर लेता है। तो गौर करने की बात यह है कि हम अपने बारे में ज़रा ये महसूस करें और इस पर गौर फरमाएं। और अगर हमारे मिजाज में, हमारे अंदाज में, हमारे तरीके में, हमारे रख रखाव में, हमारे सलीके के अंदर, हमारी रूटीन के अंदर, हमारे मामूलात व मशमूलात में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हम दूसरों के लिए तकलीफ़ का सबब बन रहे हैं तो हमें हत्तल इम्कान उस अंदाज को, मिजाज को, तरीक़ाकार को, रख रखाव को तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। राशिद भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी राशिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दिलचस्प मौजू भी है और यूं कहिए कि वक्त की ज़रूरत भी है। रिश्तेदार खुशियां भी देते हैं, गम भी देते हैं और कभी हम भी रिश्तेदारों को खुशियां देते हैं और उनको तकलीफ भी पहुंचा रहे होते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस्लाम में रिश्तेदारों की अहमियत क्या है।
اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو عربی میں دو لفظ کہے جاتے ہیں سلمان بھی، صلہ رحم. جی. صلہ رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی اگر وہ تم سے رشتہ توڑیں تو تم ان سے رشتہ جوڑو، رشتے کو بچانا. دین اسلام میں رشتہ داروں کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے. اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو کم و بیش 8 مقامات پر رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے. صحیح. اچھا، اب رشتہ دار جو ہے سلمان بھائی، بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ 3 طرح کے رشتہ دار ہمارے ہوتے ہیں. ایک تو وہ رشتے ہوتے ہیں جنہیں ہم ذو رحم محرم کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارے خونی رشتہ دار جو کہلاتے ہیں، جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں. اور پھر جو ذی رحم رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے اسی کے اندر بالکل آ جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر وہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کا رشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہم سے کیا کہتے ہیں، اس طرح کا تو نہیں ہوتا، لیکن وہ رشتہ بن جاتا ہے. جیسے سسرالی رشتہ ہوتا ہے، شادی ہم بچے کی کرتے ہیں یا ہماری کہیں شادی ہوتی ہے، بیٹے کی، بیٹی کی، بہن کی شادی ہوتی ہے، تو اس انداز سے وہ رشتہ دار ہمارے بن جاتے ہیں. کچھ ہمارے اس طرح ڈائریکٹلی رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ رشتہ دار ہوتے ہیں. تو رشتہ داروں کی بہرحال بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن کریم برہان رشید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ رشتہ جوڑو. قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں مسلمانوں پر جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ضروری ہیں، ایسے ہی قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کو حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. مزید فرماتے ہیں اپنے عزیزوں قریبوں پر اچھا سلوک بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس سے زندگی، موت، آخرت سب سنبھل جاتی ہے. یقیناً اس سے انسان کو دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، دنیا میں بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور آخرت میں بھی بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. دیکھیے، اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے غمی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد میں آپ کام آتے ہیں، تو کبھی اگر آپ پر بھی برا وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہی رشتہ دار آپ کے بھی کام آئیں گے. سلمان بھی ایک وہ محاورہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنا جو ہے نا اگر وہ مار کر پھینکے گا تو سائیدار جگہ پر ہی پھینکے گا. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس پہ کلام ہے راشد بھائی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، کلام ہو سکتا ہے، آپ کی ایک رائے نہ. مجھے بتائیں، اپنا ہی ہے اگر تو اس نے مارنا ہی ہے، اور اگر مار ہی دیا ہے، جیسے بھائی اگر اللہ نہ کرے آپ کا اور میرا جھگڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ مجھے مار کوٹ کے اب آپ نے مجھے پھینکنا ہے، اگر تو آپ مجھے بھلے چھاؤں میں پھینکے، بھلے دھوپ میں پھینکے، بلکہ اگر جہاں ٹھنڈی جگہ پہ پھینکیں گے تو وہاں تو تکلیف زیادہ ہوگی. عموماً جب آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہو نا تو آپ کو ٹھنڈی جگہ پہ اگر بندہ لے جائے تو ویسی درد کیا ہو جاتا ہے. دیکھیے، اگر گرمی میں اگر کوئی پٹائی کر کے دھوپ میں پھینکے گا زیادہ تکلیف ہوگی، تو اس میں صاحب آسانی ہوگی. تو تکلیف ہوئی. چلیں آپ ایک جو یہ دھوپ میں پھینکے یا چھاؤں میں پھینکے، اس پہ الگ الگ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. لیکن مجھے بتائیں بھئی اپنا مارے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا، دھوپ میں پھینکے گا. میرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نے مار ہی دیا ہے تو آپ بھلے دھوپ میں پھینکے، بھلے چھاؤں میں پھینکے، پھینک کے اس نے کیا احسان کرنا، ضرورت کیا ہے اس کو مارنے کی. ہم اس پوائنٹ پہ کیوں نہیں آتے؟ نہیں، بالکل اچھی آپ نے توجہ دلائی. واقعی ایسا ہی ہے کہ رشتہ دار جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہاں پر جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اس کے اندر دوسروں کی نسبت احساس زیادہ ہوتا ہے رشتہ دار کے اندر، کیونکہ ایک خونی رشتہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے یار میرے چچا کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا ہے، پھپھو کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس انداز سے جیسے اپنا کوئی رشتہ دار کی اگر بات کرے رشتہ داری کی، تو عموماً گھر والے جب بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پھپھو کی بیٹی آ جائے گھر میں، یا خالہ کی بیٹی آ جائے، یا تایا کی آ جائے. چلو اپنی ہوگی نا تو اپنا خیال کرے گی، اپنی اگر بچی آئے گی گھر کے اندر تو خیال کرے گی ہم ان کی پھپھو لگیں گی، یا جیسے ساس اس کی سوچتی ہے، یا اگر سسر ہے تو وہ سوچتا ہے میں اس کا چاچو ہوں یا تایا ہوں، تو اس سے اپنا خیال کرتا ہے. اب تکلیف اس وقت سلمان بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے جب اپنا ہو اور اپنا ہی تکلیف پہنچا رہا ہو، اپنا ہی دکھ دے رہا ہو، اپنا ہی درد دے رہا ہو اور اپنا ہی دھوکہ دے.
اور خاص طور پر جیسے ہم بھائیوں کی اگر بات کریں تو بھائی جو ہیں بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، سہارا بنتے ہیں. اگر بھائی ہی بھائیوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیں، بھائی ہی بھائیوں کو تکلیف دینا شروع کر دیں، تو پھر اعتماد کس پر انسان کر سکے گا؟ انسان بھائیوں سے زیادہ کس پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بہرحال اچھا سلوک کرنے کی ہمیں دین اسلام میں بہت ترغیب دی گئی ہے. رسول پاک اور مار کٹائی سے بچنا ہی چاہیے. بالکل نہیں آپس میں اگر جھگڑا آپ کا مطلب کسی بات پہ تنازع ہو رہا ہے تو آپ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے تشددی کرنا ہے یا آپ نے وائلنس جو ہے وہ کرنی ہے. یہ جو انداز ہے اس کے خاتمے کی بہت ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں جھگڑے فساد قریبی رشتہ داروں میں ہو رہے ہیں. راشد بھائی میں آپ کو عرض کروں، میں اس پوائنٹ کو اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ہم ایک بحیثیت مسلمان ہمیں حتی الامکان اپنی ذات کے معاملات جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں جھگڑے سے اجتناب کرنے کے جو ہے وہ ترغیب ہے اسلام نے، اور کرنا ہی چاہیے، بچنا چاہیے اس میں نہیں جانا چاہیے. لیکن ہم آپ دیکھیں راشد بھائی، جیسے ایک کلچر آپ برادری بیسڈ کلچر اگر آپ لے لیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اپنی برادریوں میں جو ہے لڑائی کر رہے ہیں، اچھا دوسری برادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو اس پہ غیر حق پر بھی اگر اپنا بندہ ہے تو اس کی جو ہے نا وہ معاونت کر رہے ہیں. یہ جھگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ ہے. لیکن آپ دیکھیں راشد بھائی، ہمارے اوریجن میں بھی اور دنیا بھر میں بھی اور جگہوں پر ہوگا کہ اپنے وہ جو سگے رشتہ دار ہیں جیسے چچا تایا کے یہ ہیں، یہی آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. کس پہ کر رہے ہیں؟ جائیداد پہ کر رہے ہیں تو جناب علی وراثت پہ کر رہے ہیں، تو مکان پہ کر رہے ہیں، تو زمین پہ کر رہے ہیں، تو زرعی زمین پہ کر رہے ہیں، تو کس پہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. ہم نے پروگرام زندگی ریکارڈ کیا حیدرآباد جیل کے اندر، ٹھیک، تو وہاں ہم نے جیل کا ایک میسو وزٹ کیا. یعنی یوں بولیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے جیل میں دیکھی. زندگی پروگرام کے نام پر ہم نے ناظرین کو دکھایا بھی ہے. دو جیلوں کا وزٹ ہم نے دکھا رکھا ہے زندگی پروگرام کے اندر. ایک مچھ جیل کا وزٹ ہے اور ایک یہ ہے سینٹرل جیل حیدرآباد ہے. یہاں پر ہم نے جو ہے نا وہ اس کا وزٹ کیا تھا. تو وہاں ایک قیدی سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو بات کہی، حیدرآباد میں یا ادھر مچھ میں؟ حیدرآباد میں. یہاں ملاقات ہوئی. مچھ جیل میں بھی کچھ قیدیوں سے ملاقات ہوئی تھی. مچھ جیل میں زیادہ تر جو قیدی ہیں یا وہ عمر قید کے ہیں یا وہ سزائے موت کے ہیں. ٹھیک. اور حیدرآباد جیل میں جو ہے وہ کنوکٹڈ لوگ ہیں، یعنی سزائے موت کے بھی قیدی ہیں، ان کی بھی ایک تعداد ہے. عمر قید والے بھی ہیں تو 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال والے بھی وہاں قیدی ہیں. بارہ وہ جو پوائنٹ پر آتے ہیں وہ کیا تھا راشد بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا زمین کے ایک حصے ایک ٹکڑے پر جو ہے وہ جھگڑا ہوا، وہ ہمیں دے نہیں رہے تھے اور پھر قتل ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک، قتل ہو گیا. اب آپ دیکھیں جو قتل ہو گیا وہ تو ویسے قبر میں چلا گیا، جو قاتل تھا وہ جیل میں آ گیا، اور زمین کا ٹکڑا کہاں ہے؟ جہاں تھا وہیں ہے. تو راشد بھائی اس ڈگر تک جانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے کہ جہاں آگے تباہی کا نگر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے سلمان بھائی. یہ جو ایک زمین ہے یا اسی طرح جائیداد کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی خاص یہ نہیں کہ رشتہ داروں میں ہی ایسا ہوتا ہے. عموماً یہ ہوس جب پیدا ہو جاتی ہے، لالچ جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس طرح وہ بہت آگے تک چلا جاتا ہے اور غصے میں انسان کو پھر انجام نظر نہیں آ رہا ہوتا، میرا انجام کیا ہوگا. اچھا رشتہ داروں میں جو ایک کہا نا، میں جو سمجھتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، غیر جو ہوتا ہے نا، غیر کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں، تو اس لیے بھی شاید وہ تھوڑا ڈر جاتے ہیں. رشتہ داروں میں وہ ہوتا ہے یار پتہ ہے اس کے پیچھے کون کون ہے، یہ رشتہ دار ہے، میرا پتہ ہے غریب ہے، اس کے پیچھے کون آئے گا، تو اس لیے بھی بعض اوقات ظلم زیادہ کر دیا جاتا ہے. یہ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ رشتہ دار دوسروں کی نسبت زیادہ ہمدردی کا مستحق ہونا چاہیے کہ یار یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا خونی ہے، یہ میرا قرابت دار ہے، یہ بہن یا بھائی یا میرے چچا تایا کے رشتہ داروں میں سے ہیں، تو وہاں پر تو زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اس کی ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں یہی ہوتا کہ معلوم ہوتا ہے اس کے پیچھے کون ہے. تو اسی وجہ سے جو پیسے والا ہوتا ہے یا جو اقتدار جس کے پاس تھوڑا کیا کہتے ہیں طاقت ہوتی ہے، تو وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، نہ مارنے سے درے کرتا ہے، نہ کیا کہتے ہیں اس کی تذلیل کرنے سے درے کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے یار کوئی بات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالی
جب کسی بندے کی پکڑ فرماتا ہے تو پھر وہ ظالم جب اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو پھر اس وقت کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا. مظلوم کی تو بد دعا سے ویسے ہی بچنے کا مطلب حکم دیا گیا کہ اس کی جو بد دعا ہے, جو پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ایک مرتبہ کہا نا کہ مظلوم کی جو بد دعا یہ عرش کو ہلا دیتی ہے. ایسی بات. اب جو مظلوم بھی ہے ایک اور پھر وہ رشتہ دار بھی ہے جس کا آپ پر حق کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتے کو جوڑیں, اس کے ساتھ خیال کریں اس کا. تو اب اس کے ساتھ جب ظلم کیا جائے گا تو اس کی جو بد دعا ہوگی, اس کے دل سے جو آہیں نکلیں گی, وہ کیسے انسان کا بیڑا کر کے رکھ دیں گے. اللہ کی پناہ ہے, اللہ کی پناہ ہے. بالکل یہ دیکھیں رشتے آپس میں لڑنے کے لیے نہیں ہیں. چچا تایا جو ہوتے ہیں یہ لڑنے کے لیے نہیں ہوتے. پھوپھی خالہ ماموں یہ جو رشتے ہیں یہ لڑنے کے لیے نہیں ہیں, رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں. رشتے یہ چلانے کے لیے ہوتے ہیں. رشتے حسن سلوک کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اچھا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں. عمر میں برکت چاہیے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں, صلہ رحمی کریں, اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ. رزق میں برکت چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کے لیے یہ بشارتیں دی ہیں, رزق میں برکت ہوگی, عمر میں برکت ہوگی. یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے. اور ہم نے کیا رکھا ہوا ہے, ہم نے مطلب یوں کلیش بنایا ہوا ہے, مطلب ٹھنی ہوئی ہے. اللہ کی پناہ ہے. اور پھر یہ جو راشد بھائی نے ایک پوائنٹ لیا ہے کہ جب ظلم کرنے پر آتے ہیں پتہ ہوتا ہے آگے پیچھے کیا. آپ صاحب مجھے ایک بندے کی بات نہیں بھولتی, وہ یوں ہی آپس میں ایک تنازع تھا, تو ادھر ایک جو ہے وہ ایک پارٹی تھی جو ظلم کر رہی تھی, یا یوں بولیں دونوں میں ایک پارٹی تھی. انہوں نے کہا کہ تھانے بھی ایسی ہیں, کچہری بھی ایسی ہیں, سجے بھی ایسی ہیں, کھبے بھی ایسی ہیں, ہیٹھاں بھی ایسی ہیں, تے اتے بھی ایسی ہوئی ہیں, تے اگاں پیچھاں بھی ایسی ہوئی ہیں, تے ٹرنا تے ذرا ویکھ تاک کے ٹرنا. یعنی یہ آپ دیکھیں کتنا مطلب یہ تھریٹ کر رہے ہیں نا کہ بندے کو, کہ بھئی ہم جدھر جاؤ گے ادھر ہم ہی ہیں. یہ کیا ہمارا اللہ معاف کرے. فرعون کو دیکھیں کبھی کیا اس کا حال ہے, الیاذ باللہ. فرعین مصر کا حال دیکھیں جنہوں نے احرام مصر بنوائے, کتنی کتنی گہری جناب علی انہوں نے جناب وہ قبریں اپنی بنوائیں اپنے جسم محفوظ رکھنے کے لیے. جناب بڑے بڑے سونے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ خزانے لے کر دفن ہوئے. ڈاکو آئے لوٹ کے چلے گئے جناب, جسم ان کے دیکھیں آج سڑ رہے ہیں, لوگوں نے جناب رکھے ہوئے, ٹکٹ لگی ہوئی. یعنی اوقات دیکھیں آپ صاحب. فرعون جیسا ظالم کون ہوگا آج, فرعون جیسا ظالم آج کون ہوگا. جس طرح بندر کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ لگی ہوئی ہے نا, بھئی آپ ٹکٹ دیں آئیں بندر دیکھ لیں, ٹکٹ دیں آئیں آپ سانپ دیکھ لیں. زو میں ٹکٹ ہی ہوتا نا, بھئی آؤ آپ بھالو دیکھ لیں, آپ یہ کر لیں, ٹکٹ دیں اور یہ جناب کر لیں. یوں ہی فرعون پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے, یہ پیسے بھریں اور آئیں فرعون کو دیکھ لیں. یہ اوقات فرعون کی آج آپ دیکھیں. لیکن جب یہ اپنی طاقت کے زور پہ ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا. لوگ انجام بھول جاتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین, لوگ انجام بھول جاتے ہیں. فی الوقت جو معاملہ ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آگے کیا ہے آگے کو جو ہے بھول جاتے ہیں. ہم سب کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی واقعی جو عقیدہ آخرت ہے نا اسلام کا, یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. اگر بندہ اپنی آخرت کو یاد رکھے اور اس کے پیش نظر یہ ہو کہ میرا انجام یا جو میں اب کر رہا ہوں اس کا نتیجہ مجھے کس انداز میں دیکھنا پڑے گا, اگر بندہ اس پر کما حق ہو یقین رکھے اور اسے یاد رکھے تو انشاءاللہ الرحمن وہ گناہوں سے رک جائے گا. کیونکہ جب وہ نافرمانی کی طرف بڑھے گا تو اس کا انجام جو کہ آخرت میں ہے. اور یاد رکھیں کہ وہ ادارہ, وہ جگہ, وہ کوئی بھی فیکٹری ہے یا آفس ہے جہاں یہ پوچھ گچھ کا اور بالخصوص اچھے پر اپریشیٹ کرنے کا اور برا کرنے پر اسے سزا یا تعذیب کا یا اسے وہاں سے نکالے جانے کا جب تک خطرہ نہیں ہوتا یا جہاں اس طرح کا انداز نہیں ہوتا وہاں نظام درم برم ہوتے ہیں. اور کوئی بھی عقل مند شخص اس طرح نہیں کرتا. یہ دنیاوی اعتبار سے ہے. اخروی اعتبار سے اگر اس کو آپ دیکھیں تو یوں ہی ہے کہ دنیا میں آپ رہتے ہوئے ایک آپ نے آخرت میں جو دنیا میں کر رہے ہیں, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. سب کو پتہ ہے جو ہم یہاں بو رہے ہیں اس کا پھل, اس کی فصل ہم نے آخرت میں کاشت کرنی ہے. جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, ٹٹ فار ٹیٹ, عدلے کا بدلہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں, اور ہم ایسے لوگوں کے انجام سے اپنے آپ کو ڈرائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ راہ راست پر لائیں کہ جنہوں نے غلط کیا
آج ان کی اوقات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ٹکٹ دے کر انہیں دیکھنے کے لیے جا رہی ہے اور عبرت کے لیے دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں. جو جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہی نیت ہونی ہوگی یا یہی نیت ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص جا رہا ہے اس طرح کی جگہ پر تو بندہ مومن کو ڈر جانا چاہیے, اللہ تبارک تعالیٰ کی بے نیازی سے, اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے. اور جب آدمی اپنی موت کو بھولتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایسا مگن ہو جاتا ہے اور اسے اپنا ہمیشہ کا بسیرا, ہمیشہ کی جگہ, دنیا چھوڑنے کی جگہ نہیں ہے, جب یہ سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. حالانکہ یہ جو زمین و جائیدادوں پر قبضہ کر لینے والے لوگوں کو حق نہ دینے والے لوگ ہیں, اگر یہ غور کریں تو جو پہلے لوگ گزر گئے وہ بھی چلے گئے. ساری دنیا پر جس نے حکومت کی, جنت بنانے کا دعوے دار جو شخص تھا, اسے دیکھنا نصیب نہیں ہوئی. اس دنیا کی بے ثباتی کا عالم یہ ہے, انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب, اللہ اکبر, آپ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لاتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب سرکار علیہ السلام تھے اور انہوں نے جب دودھ پلانا شروع کیا, نبی پاک علیہ السلام نے ایک جانب سے پیا اور دوسری طرف والا چھوڑ دیا دودھ, اسے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے کس لیے, حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی میرا ایک اور بچہ بھی تھا. نبی پاک علیہ السلام نے بتایا, اب وہ اس ننھی سی عمر میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے درس دیا کہ میں بھائیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا نہیں بلکہ ان کا حق دینے والا مجھے اللہ کریم نے بنا کے بھیجا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ یہ دوسرے کا حق ہے, میرے بھائی کا حق ہے, نبی پاک علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیم ہے جو آپ نے ابتدا سے اعلان نبوت سے سالوں پہلے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے جس کی ہمیں ترغیب دلائی ہے وہ یہ ہے. اور پھر اپنے عمل کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فعل کے, اپنے قول کے ذریعے بھی, اپنی احادیث کے ذریعے بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا, جس کا جو حق ہے وہ اسے دینے کا حکم دیا. تو ہمارے لیے رہبر و رہنما ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہی ہونے چاہیے. کسی کی زمین دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ زمین کسی کی کوئی اٹھا کے ساتھ نہیں لے جاتا, وہ وہیں پڑی رہتی ہے. لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور زمین بعض اوقات ایسی متنازع بن کر رہ جاتی ہے, نہ اس کی نہ اس کی, بلکہ وہاں ایک بورڈ جو ہے نا متنازع پراپرٹی, نہ آپ بیچ سکتے ہیں نہ اور کچھ لگا دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ کورٹ کی طرف سے لگایا جاتا ہے جس کو آپ یعنی کوئی بھی اسے کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہ وہ جس نے قبضہ کیا تھا اس کے کام کی بھی نہ رہی, اور دوسرا جو ہے نا وہ یوں کہہ لے کہ سال ہا سال نسل در نسل اس کا کیس چل رہا ہے. فیصلہ ہوگا تو وہ ہاتھ میں آئے گی, اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ جس بندے نے قبضہ کیا ہوتا ہے اس کے پوتے پڑپوتے جو ہے نا وہ اس وقت وہاں ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی فیصلہ سننے کے بعد کہتے ہیں جی یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری زمین نہیں ہے, یہ فلاں کی ہے, اسے واپس کر دی جائے. جسے اللہ کریم خوف اپنا عطا کر دے, اس طرح کا معاملہ, وہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کی چیزوں پر یوں اترانا اور یہاں ظلم و زیادتی کرنا یقیناً یہ مسلمان کا کام نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. دو باتیں بڑی کرسٹل کلیئر ہیں. میں پہلے ایک جو ہے نا وہ وسیم بھائی سے کچھ جو ہے وہ گفتگو کر لیتے ہیں ہم. صلہ رحمی ہے کیا, اس کا معنی مفہوم کیا, یہ آپ بتا دیں, پھر میں وہ جو دو باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں اس پہ بات کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن و حدیث میں رشتوں کا پاس رکھنے اور اسی طرح رشتے جوڑے رکھنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے, اور جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں, اچھی طرح رشتوں کو نبھاتے ہیں, تو ان کے متعلق قرآن و حدیث میں جو ہے بڑے فضائل اور بڑے انعام و اکرام کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے, سلامتی کی خوشخبری ہے. اور اسی طرح جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں, ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, گویا ہمیں خبر دی گئی ہے. صلہ رحمی ہے کیا؟ صلہ کا ویسے معنی ہے بھلائی کرنا, احسان کرنا. رحمی یعنی قرابت دار, جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. اب اس کا مفہومی معنی یہ اگر ہم لیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا, ان کی خوشی میں, ان کے غم میں, ان کے دکھ میں, ان کے درد میں شریک ہونا. اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس میں ان کی ہیلپ کرنا. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کی مالی امداد کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم مالی امداد بھی نہیں کر سکتے تو ہم ان کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں,
یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے یہ اچھا تعلق ہے. اسی طرح جو ہے وہ ان کے ہم ہر طرح کے حقوق کا خیال رکھیں. جب ہم ان کا خیال رکھیں گے تو جو قرآن و حدیث میں انعامات بیان کیے گئے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوں گے. اب یہ کون ہیں قرابت دار جو رشتہ دار ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا گیا کہ وہ آپ کے والدین ہیں، کہ جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے جن کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، جن کے ساتھ آپ نے اچھا رشتہ رکھنا ہے، وہ والدین کے ساتھ رکھنا ہے. ہم کئی مرتبہ سلمان بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں یا والدین کے ساتھ ان کا ہم تعلق دیکھتے ہیں یا ان کا جو ہے نا رویہ دیکھتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا اچھا بندہ اور گھر والوں کے ساتھ ایسا ہے. تو گویا پہلے ہمیں حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، کیونکہ سب سے ہمارے قریبی رشتہ دار وہی ہیں. ہمارا قربت کا جو رشتہ ہے وہ انہی کے ساتھ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم بھی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں، اور اچھا شخص وہی ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو. اس کے بعد کون سے رشتہ دار آتے ہیں؟ جو ہمارے والدین ہیں ان کے رشتہ دار. جیسے والد ہیں، اب ان کا والد ہو گیا، ان کی والدہ ہو گئی، ہمارے دادا دادی ہو گئے، یا والد کے جو ہے بہن بھائی پھپھی ہو گئی یا ہمارے چچا ہو گئے. اسی طرح جو والدہ ہیں ان کے رشتہ دار نانا نانی، اور اسی طرح خالہ اور ماموں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں اور جہاں تک ممکن ہو ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یار ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں، اگر وہ کریں گے تو بھی ہم صلہ رحمی کریں گے، وہ ہمارا رشتہ جو ہے نا وہ باقی رکھنے کی کوشش کریں گے تو ہی ہم ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں گے. جبکہ یہ عدلے کا بدلہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. حقیقت میں صلہ رحمی یہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ملتا ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ قطع تعلق ہی کرے تو تم اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو. سل من قطعک، سل من قطع کا، کہ جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کو جوڑو. تو ہمارے ہاں یہ کما تو دین تو دان والا معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ جو جیسا جو ہے نا ہمارے ساتھ لوگ بہیویئر رکھیں گے، جیسا جو ہے لوگ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ انداز رکھیں گے، ہم اسی طرح ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے. جبکہ ہمیں قرآن و حدیث میں اس سے ہٹ کے جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. جبکہ ڈیفینیشن یہی ہے گویا کہ صلہ رحمی کی، کہ جو آپ کے ساتھ توڑتا ہے، جو آپ کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتا، آپ سے دور ہوتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اور یہ مشکل کام ہے، یہ نفس پر گراں گزرتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنی انا کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے. اور جھکائیں گے تو ہی آپ کا رشتہ باقی رہ پائے گا. کیونکہ اگر نہیں جھکائیں گے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار میں نے بول دیا تو بول دیا، میری بات کا پاس رکھا جائے. بعض لوگ اڑ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں. تو سلمان بھائی ان کے پاس پھر تکبر باقی رہ جاتا ہے، انا باقی رہ جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ایسی بات ہے. وہ تکبر بھی باقی نہیں رہتا، وقت بتا دیتا ہے، بندے کو سیدھا کر دیتا ہے. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 4 ہی ہوتے ہیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. کل نگران شورا نے بھلائی کی باتیں پروگرام کے اندر بڑی زبردست گفتگو فرمائی کہ بندے کو تکبر سے بچنا چاہیے، عجب سے، خود پسندی سے بندے کو بچنا چاہیے. بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ میں ہی ہوں اور کیا ہوں، کمال ہوں، لیکن کمال نے پھر جب وقت آتا ہے تو پھر دھمال بھی ہو جاتی ہے. آپ سب اللہ عافیت اور سلامتی والا جو ہے وہ معاملہ فرمائے. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، احسان کریں، اور ان سے ریوارڈ لینے کی بجائے اپنا ایک فرض سمجھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنا فرض جو ہے نبھانا چاہیے. اور جو اچھا کرے گا وہ اچھا پائے گا، اور جس نے اچھا نہیں بھی کیا اب اس کا عمل کیا ہے اسی کے ساتھ ہے. تو یاد رکھیں کہ دین اسلام نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں بیان کر دی ہیں کہ کہاں ہم نے حسن سلوک کرنا ہے اور کہاں حسن سلوک نہیں کرنا، کہاں ہم نے جانا ہے اور کہاں ہم نے نہیں جانا، کن کے ساتھ ہم نے تعلق رکھنا ہے اور کن کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا. یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو اگر جو ہے وہ اس پر رہنمائی لے لی جائے، دار سے کوئی پرابلم، کوئی اسپیسیفک کوئی بات ہے تو اس پر آپ رہنمائی جو ہے وہ لے لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ چلیں. امیر سنت کا بڑا پیارا ایک شعر ہے، خدا کے دوستوں کی دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. تو جہاں پر اللہ رسول کی جو ہے وہ یوں بولیں کہ یاد کی، ادب کی، محبت کی خوشبو جہاں پر ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں موجود ہونا چاہیے. اور جہاں سے یہ چیز رخصت ہو چکی ہے تو وہاں سے ہمیں بھی رخصت ہو جانا چاہیے. جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے. تو بہرحال یہ ایک پورا ایک الگ مضمون ہے جس کو میں نے کچھ مختصراً جو ہے ورڈ کر دیا ہے. لیکن جو ہمارا اگر معاملہ اگر دیکھیں، جو زندگی گزارنے کا انداز ہے، تو ہم نے اپنی ذاتیات کو سب سے مقدم رکھا ہوا ہے. جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے، جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہے، جس میں ہمارا اپنا مفاد ہے،
اس کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی آخرت کے اعتبار سے کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کا سب سے ایک دنیاوی فائدہ میں آپ کو بتاؤں، اہم فائدہ وہ یہ بھی ہے کہ آپ کا دل سکون میں رہے گا، یعنی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دل میں ملال نہیں ہے، کوئی دل میں کلک نہیں ہے۔ ابھی فلاں بندہ ہاں جی انہوں نے بڑی جائیداد خرید لی ہے، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، اور دوسرا ہیں اب یہ ہیں کرنے کے بعد آگے جو بات تھی وہ میں نے اس کو جو ہے نہیں لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے اس کا تو کوئی نقصان ہونا نہیں ہے، اپنا بیڑا ضرور غرق ہو جانا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، حسد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس پر ہم نے تفصیلی بات کی ہے پہلے پروگرامز کے اندر، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ بہرحال رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور دو باتیں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ اچھا سلوک کرنا ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی ڈسپیوٹ والی صورت بنتی ہے، بندہ ساتھ رہتا ہے، آپس میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، کبھی انبن بھی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کے بندہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا 1 پوائنٹ سلیوشن ہے، 1 پوائنٹ سلیوشن، بلکہ حافظ صاحب مجھے تو لگتا ہے سارے جھگڑوں کا 1 پوائنٹ سلیوشن، ہاں جی، ہر جھگڑے کا 1 پوائنٹ سلیوشن، 1 پوائنٹ ایجنڈا زندگی میں ایڈ کر لیں، شریعت کی رہنمائی لے لیں۔ واہ، بھائی اس مسئلے میں جیسے میں بولوں مجھے حافظ صاحب بڑے برے لگ رہے ہیں، اللہ نہ کرے وہ دن ہماری زندگی میں آئے، ایک بات ہے بھئی اللہ رسول کا دین اس سے رہنمائی لے لیں، وہ کیا کہتا ہے برا لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ اگر لگنا چاہیے تو بالکل لگنا چاہیے، اور اگر نہیں لگنا چاہیے تو پھر دل کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ رہنمائی، جھگڑا ہے، فساد ہے، آپس میں انبن ہو گئی ہے، تو شریعت مطہرہ سے رہنمائی لے لیں، جو اس کے مطابق دونوں طرف، چونکہ ایک ہم امن کی بات کر رہے ہیں تو امن دو طرفہ ہوگا تو ہی جو ہے نا وہ یہ پائیدار اور دیر پا اور اس میں خیر والا جو ہے وہ معاملہ ہوگا، اور ورنہ بعض اوقات جو بیچارہ شریف ہوتا ہے نا وہ ایسا بدماش بن جاتا ہے کہ پھر بدماش بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو شریف کو شرافت ہی جو ہے وہ اپنی رکھنی چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے، اور یہ یوں بولیے کہ آپس میں کوئی فساد والا معاملہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر آ رہا ہے جھگڑا ہو رہا ہے، شریعت کی رہنمائی لے لیں، دونوں طرف مل کے بیٹھ جائیں، دال فر سنت میں آ جائیں، مفتیان کرام سے رہنمائی لے لیں، آپ مفتی صاحب جو بتائیں اس کے مطابق عمل کر لیں۔ حافظ صاحب ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہے، بات ہی ختم ہے۔ بھائی اگر میرے اوپر بات آ رہی ہے یا میرا نقصان ہو رہا ہے، دار سیر سنت کی بات مانوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، دنیاوی طور پہ نقصان سامنے آ رہا ہے، تو وہ نقصان آپ کر لیں، یہ نقصان اخروی نقصان سے بچائے گا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ بعض اوقات ہم مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، آسان نہیں جی ہم فلاں جگہ سے پوچھیں گے، یہ بھی آپ سب لوگ ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ کلام فرمائیں، راشد بھائی بھی فرمائیں، آپ بھی فرمائیں۔ سلمان بھائی دیکھیں، جب شریعت کی بات ہے تو پھر بندے کو چاہیے کہ اپنی منمانی، اپنی پسند، اپنی مرضی کو نا بالائے طاق رکھ دے جی، اور یقیناً اس کے اندر بھلائی ہے، اس میں خیر ہے۔ شریعت کی بات مان کر کوئی آدمی جو ہے نا وہ نقصان میں رہا نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا کہ جی ہمیں تو اتنی زمین دینی پڑ جائے گی، ہمیں تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا، ہمیں تو جی وہ اتنے پیسے واپس کرنے پڑ جائیں گے۔ دنیا کو مت دیکھیے، اگر واقعی شریعت کا وہ حکم ہے جو آپ کو مفتیان کرام بتا رہے ہیں، اور وہ یقیناً وہی بتا رہے ہیں جو شریعت کا حکم ہے، تو پھر دنیاوی نقصان جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کے نقصان کو دیکھیے، وہ نقصان وہ ہے جو نہ پورا ہونے والا ہے۔ دنیا میں آج زمین دبا کے کسی کا حق نہ دے کر اگر قیامت میں پکڑے گئے تو یقیناً وہ جو خسارہ، وہ جو نقصان ہے وہ پورا ہونے والا نہیں، اس کی تلافی آپ کر نہیں سکیں گے۔ پھر نہ نیکیاں دینے کی کیفیت میں ہوں گے کہ بھئی میں نیکیاں دے دوں گا، اور کوئی انتہائی جو ہے وہ گناہگار انسان بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں قیامت کے دن نیکیاں دے دوں گا اپنی، یا میں جی وہ عذاب جو ہے ہوگا ٹھیک ہے جی دیکھی جائے گی۔ دیکھی نہیں جائے گی، کچھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمیں تو یہاں بخار 104 ہو جائے تو وہ نہیں دیکھا جاتا، تو ہم آخرت میں کیا دیکھیں گے؟ دیکھی جائے گی والی بات نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائیں، آج ڈریں، ابھی ڈریں، اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں، اور جو علماء اہل سنت، دارالفتہ اہل سنت، جو صحیح العقیدہ جو علماء اہل سنت جو بتا رہے ہیں اسی کو فالو کریں۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں دنیا کا بھلا بھی ہے، اسی میں آخرت کا بھلا بھی ہے۔ شریعت کے مقابلے میں
دنیا کی ساری دنیا کے دھن دولت کی کوئی ایک ٹکے کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے. اگر بندہ اس کو اپنے پاس رکھ کے آخرت میں پھنس جائے تو یہ کسی کام آنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن سوائے حسرت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. عدنان بھی اس میں دیکھیے ایک جو بنیادی چیز ہے نا سمجھنے کی وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بگاڑ سلمان بھائی ہوتا ہے نا، ایک تو آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے، ان بن ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو علماء کے پاس چلے جائیں، دارالافتاء اہل سنت میں مفتیان کرام کے پاس جا کر رہنمائی لے لیں. لیکن بگاڑ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کون وہاں پر جائے جو خاندان کا جو عام طور پر بڑا ہوتا ہے، جو جس کی عمر زیادہ ہوتی، وہ کہتا ہے ارے بھائی دیکھا ہے بڑے بڑے مولوی دیکھیں، بس ٹھیک ہے جی یہ فیصلہ ہو گیا. یہ غلطی ہوتی ہے. علماء کے پاس جانے سے علماء کیا کریں گے، وہ وہاں پر شریعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر فیصلہ کریں گے. اچھا دوسری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ علماء کے پاس رہنمائی کے لیے لینے کے لیے جائیں نا تو ایک بندہ نہ جائے کہ ٹھیک ہے جی میں رہنمائی لے کے آ جاؤں گا. نہیں، طریقہ کار یہ ہے کہ جن دو افراد کا جھگڑا ہے، جن دو خاندانوں کا جھگڑا ہے، وہ اپنے کچھ نمائندے مقرر کریں تو وہ مل کر جائیں، یعنی دونوں فریق وہاں پر جا کر بات چیت کریں. تو پھر کیا ہوگا کہ دونوں فریقین کی جب بات سنیں گے مفتیان کرام تو پھر وہ اس کے مطابق آپ کو فیصلہ دیں گے. اسی طرح خاندان کے اندر جھگڑے کی ایک نوعیت کیا ہوتی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، شوہر نے کیا بولا کیا نہیں کہا، بیوی کے والد یا بیوی کے بھائی یا عورت کے یا مرد کی طرف سے علماء کے پاس چلے جاتے ہیں، جی جناب اس طرح بول دیا ہے کیا حکم ہے. تو عام طور پر ہمارے دارالفتاء اہل سنت کا تو یہی طریقہ کار ہے، وہ کہتے ہیں بھی اس طرح کا جو معاملہ نا طلاق وغیرہ کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو پھر دونوں کو لے کر آئیں تاکہ ہم دونوں کی بات سنیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. تو گزارش یہی ہے کہ جب رہنمائی لینے کے لیے جائیں اور آپ اپنی آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو جناب پھر دونوں جو ہیں افراد وہ جائیے اور بات درست بتائیے. اچھا ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جب رہنمائی مل گئی تو اب صرف اوپری انداز میں کہ ٹھیک ہے جی چلو جی مان لیا جی مٹی پاؤ جی کوئی بات نہیں، دل سے بھی اس کو تسلیم کریں. دل سے تسلیم کے آثار تبھی ظاہر ہوں گے کہ اب آپ اس کے خلاف سازشیں نہ کریں، آپ اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کی تذلیل نہ کریں. اب کوئی اس طرح کے معاملات نہ کریں کہ جس سے وہ بندہ ڈیگریڈ ہو. چار بندوں میں بیٹھ کر ارے بھائی اس نے اسی طرح کیا ہے یا وہ مولوی اس کا جاننے والا تھا. نہیں جناب، شریعت کی جب بات آ جاتی ہے تو پھر آپ وہ جو سلمان بھائی نے عدنان بھائی نے بات کی نا کہ اب پھر آپ دل سے اس کو تسلیم کر لیں. دنیاوی طور پر کچھ نقصان ہو بھی جاتا ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ کئی گنا بڑھ کر انشاءاللہ الکریم آپ کو عطا فرمائے گا. یا مرحبا. میں یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جس میں دارالفتاء اہل سنت کا آپ کو مشورہ دیا، اس لیے دیا کہ فریقین جہاں تنازع کی صورت ہو تو وہاں پھر فریقین کو ہمارے ہاں بلا لیا جاتا ہے اور پھر دونوں کی طرف کی بات سن کر ایک جو ہے وہ شرعی فیصلہ جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے اس پہ کیا حکم شریعت ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بعض اوقات لوگ خود ہی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، جھوٹ حرام کو حلال نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا، بے شک بہت خوب. جھوٹ بول کے اگر فتویٰ لے لیا تو وہ حرام جو ہے اس نے حلال نہیں ہونا، وہ حرام ہی رہے گا. ہاں جی. اور مفتیان کرام بھی ہے نا وہ لکھ کے دیتے ہیں بر تقدیر صدق سائل، یوں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ بھی اگر تو یہ سوال کرنے والا سچ بول رہا ہے تو حکم یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. تو جھوٹ بول کے یا اپنی طرف سے الفاظ بنا کر کے مسئلہ پوچھنے کی بجائے جو ایکچول سچویشن ہو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا جائے، مسئلہ پوچھا جائے. سوال کرنے والے بھی لوگ جو ہے نا بڑی عجیب طریقے سے بعض اوقات جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ مفتیان کرام بھی، مفتی امیر سے فرماتے ہیں کہ بہت ذہین آدمی ہوتا ہے اور بالکل درست بات ہے، وہ پکڑ بھی لیتے ہیں. ہاں جی. ایک کیس آپ دارالفتاء سنت میں آیا، یہ اس کی مجھے ایک خبر جو ہے وہ ملی، وہ آیا اور جو ہے نا وہ بات چیت جب چلی، بھائیوں کا آپس کا مسئلہ تھا، مکان کے اوپر مسئلہ تھا، تو ایک بھائی نے 4 بیان بدلے وہاں پر بیٹھے بیٹھے. اوہ. تو اس کو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے 4 بیان بدل لیے ہیں، آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ آپ کا موقف ہے کیا. آپ دیکھیں جو بندہ بیٹھے ہوئے 4 بیان بدل جائے اس کے جھوٹ میں کچھ شک رہ جاتا ہے پھر. لیکن وہ ہٹ دھرمی بعض کا پیسے کا لالچ اور وہ ہوتی ہے وہ بندے کے سامنے ہوتی ہے اور پھر بندہ ہر شے باقی چیزوں کو پھر وہ دیکھتا نہیں. جانور کوئی بھی شے یا
کوئی بھی پرندہ یہ جال میں اسی وقت پھنستا ہے جب یہ جال کو نہیں، جب یہ چارے کو دیکھتا ہے. بہت خوب. جال کو دیکھ لے تو پھر نہ پھنسے، جال کو نہیں دیکھے گا تو ہی پھنسے گا. شکنجا لگایا بھی ایسے ہی جاتا ہے کہ نظر نہ آئے. تیتر بٹیر پکڑنے کے لیے بھی جو ہے نا شکنجا لگایا جاتا ہے. شیطان بھی اسی طرح شکنجا لگاتا ہے. جی شیطان بھی اسی طرح شکنجا. شیطان بھی یوں شکنجا لگاتا ہے. ایسی بات ہے، دنیا کا مال دکھا کے شکنجا لگاتا ہے، پھنس جائے اور پھر آخرت اس کی کیا ہو جائے؟ برباد. جھوٹ بول کے اگر کچھ لے بھی لیا مثال کے طور پر، یا کسی کا روک بھی لیا، اچھا جس کا روکا جائے نا اس کو مل جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، جیسے وسیم بھائی کا اگر کوئی حق بنتا ہے اور میں جھوٹ بول کے ان کا وہ حق مار دوں، مجھے تو نصیب پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں سے مل جانا ہے. یہ میں بتا دوں گا آپ کو. یہ دیکھی بھالی بات ہے آپ صاحب. جی ایک بندہ تھا، اس کا کسی نے جو ہے نا وہ نقصان کیا، کچھ رقم کا کیا کیا، نقصان کیا. اسے اللہ نے آپ صاحب ڈبل فائدہ دے دیا. واہ 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 واہ. بھائی مدعا کیا ہے؟ بندے کو مل جائے. جی وہ ادھر سے اس کا کیا، اپنا تو ہونا ہی کچھ نہیں تھا، وہ جھوٹ بول کے کر دیا. اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا، اگلے کا نقصان تھا. اس کو کیا کر دیا اللہ نے؟ اللہم لا مانع لمن اعطیت. جسے اللہ دینا چاہے اسے نہیں کوئی روک سکتا. میں بتا دوں آپ کو، یہ دیکھی بھالی جو ہے نا وہ چھانی پھٹکی بات ہے یہ. تو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیں باہر نکالنا چاہیے. ہم خیر والے بنے، عافیت والے بنے، سلامتی والے بنے، خوشیاں دینے والے بنے. ہمارے آنے سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آئیں، نہ کہ یہ ہو کہ لے بھائی، وہ ایک لفظ بولتے تھے آفت کا پرکالا. اللہ اکبر. جی آفت کا پرکالا. تو ایسا نہیں بندے کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ سب ہم نے ڈکشنری جس زمانے میں ہمیں دیکھنے کا شوق تھا نا، جی جی اردو ڈکشنری جو ہے اردو لغت، جس کو بعض وقت ہم کیا کرتے تھے، لفظ جو ہے نا وہ پڑھتے تھے. جیسے جب میں شاید 7ویں 8ویں میں تھا تو ڈکشنری کا استعمال انگلش بھی اردو بھی یہ ہم نے سیکھ لیا تھا. واہ واہ. تو اب ڈکشنری جب ہم کھولتے تھے نا تو اس میں پھر ہم کیا کرتے تھے، کوئی 8 10 15 20 لفظ جو ہے نا وہ آگے پیچھے کے بھی کیا کر لیتے اس کے پڑھ لیتے. تو وہاں ہم نے ایک یہ محاورہ ہے، یہ آفت کا پرکالا محاورہ ہے یا لفظ ہے. اب یہ میرے ذہن سے مشتبہ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن آفت کا پرکالا بندے کو نہیں ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں، آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. خیر کا سبب بنے، عافیت کا سبب بنے، راحت کا سبب بنے، لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ سلامتی کا سبب بنے. اور کسی کا حق کھانا، حق مارنا، تکلیف دینا، خام خواہ کا یوں بولے نہ اپنا فائدہ ہے. بعض کا تو اپنا فائدہ بننے کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کا جو نقصان بندہ کر جاتا ہے. تو یہ بھی اپنے اندر یہ انداز نہیں رکھنا چاہیے. اور لگے ہاتھوں سب ایک بات اور بھی ہم کرتے چلے جائیں. اللہ ہمارے ملک پاکستان کو جو ہے وہ قحط سالی سے بچائے اور بارشوں کی خیر ہو، اور خیر والی، عافیت والی، سلامتی والی بارشیں ہوں، کہ قحط سالی کا خدشہ یہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کبھی نہ آئے، اور ہمارے کھیت کھلیان جو ہے وہ ہرے بھرے رہیں. تو بعض کا جو نہری پانی لگانے کے لیے بھی نا لوگ آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں. رشتہ داری ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ زمینیں ہوتی ہیں، یہ ہماری ہے، یہ ان کی ہے، یہ ان کی ہے، یہ ان کی ہے. تو 5 منٹ کے اس کے اوپر کیا کر لیں گے آپس میں، مطلب لڑائیاں ہو جائیں گی، کئیاں چل جائیں گی، کلہاڑیاں جو ہے وہ چل جائیں گی، قتل بھی ہو جاتے ہیں یہ پانی کے مسئلے میں. بھئی ہمارا ٹائم ہے، وہ ہمارا ٹائم ہے. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. جب نہیں ٹائم اپنا تو پھر چھوڑ دیں. جی ٹائم تو بہت دور کی بات ہے. 5 منٹ آپ بہت فرما رہے ہیں. 1 منٹ 2 منٹ پہلے باندھنے پر لڑائی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اس پر تو ہے ہی ہے. وہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نکال کیدا ہوئے گا جی. وہ پانی جو اس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں روڑ کے لے آنا، وہ جو پانی روڑ کے کھالے میں لے کر آئے گا وہ کس کو ملے گا؟ یعنی وہ جو آخر والا پانی جو بچے گا، ٹائم ختم ہو گیا جی، نکال کیدا ہوئے گا جی. یہ اس پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، اور اس پر لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. توبہ 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 توبہ. اور یہ بھی عزیز رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، ساتھ کے ایک ساتھ رہنے والے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، محلے دار بھی ہوتے ہیں، مطلب علاقے دار بھی ہوتے ہیں. اس طرح سے
پڑوسی تو ہے ہی ہے، کم از کم آپ کی زمین کا جائیداد کے حوالے سے وہ آپ کا پڑوسی تو ہے، بالکل درست فرمایا. تو یوں بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمیں بس اچھی سوچ والا بنائے اور اچھے مزاج اور انداز والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچائے اور دوسروں کا حق مارنے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. اس وقت جو پاکستان میں آپ کو عرض کروں کہ جو پانی کی صورتحال ہے یہ ناگفتہ بے صورتحال ہے. ڈیموں میں پانی جو ہے یہ ڈیڈ لیول کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ملک پاکستان میں عافیت اور سلامتی ہمیں نصیب فرمائے. خیر والی بارشیں ہو جائیں آپ سب. تو کریم ہے جب بھرنے پر آتا ہے تو یرزق من یشاء بغیر حساب کا جب وہ اپنا مظہر دکھاتا ہے تو پنجابی میں کہنا ہے سب اگلیاں پچھلیاں ساریاں پوریاں ہو جاندی ہیں. بالکل. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. کالز لیتے ہیں آپ کی، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ آج پروگرام میں موضوع رشتہ دار اور خوشیاں. پیارے سلیمان بھائی، یہ عرض ہے کہ بعض رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ اس نے اگر ہمیں ختم پہ بلایا یا شادی پہ بلایا یا ہماری افطاری کی تو ہم بھی کریں گے، اس نے اگر نہ کی تو ہم بھی نہیں کریں گے. یہ رویہ کیسا ہے؟ نعت خان بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. مرحبا، ماشاءاللہ. جی راشد بھائی. دیکھیں یہ تو وہی بات ہے نا کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جس نے آپ کو بلایا اور آپ بھی اسی کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر رہے ہیں، تو یہ تو وہ ہے کہ ادلا بدلا ہو گیا نا. اصل جو اسلام کا حسن یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کسی موقع پر نہیں بلاتا، دعوت نہیں دیتا، تو آپ حسن ظن کا پہلو تھوڑا قائم رکھیں کہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اس نے آپ کو نہ بلایا، ہو سکتا ہے بھول گیا ہو سکتا ہے کوئی اس کے ذہن میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو چکی ہو. تو اب اس کا حل یہ نہیں کہ آپ اسے بالکل رشتہ ہی ختم کر لیں. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے ملاقات کر لیں اور اس سے پوچھیں بھائی جان خیریت ہے، کیا معاملات ہوئے. تو ہو سکتا ہے جب آپ تنہائی میں اس سے بات چیت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو اس کا حل ملے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی رشتہ داری بچ جائے گی. اسلام جو ہے وہ رشتے کو بچانے کا حکم دیتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد روایت کرتی ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ اعلان کرتی رہتی ہے، جو مجھے ملائے گا اس کو اللہ تعالیٰ ملائے گا، اور جو مجھے کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے گا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ داری کو کاٹ دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب دیکھیے کہ رشتے کو بچانا کس قدر اہم اور ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ہمارے مولانا طارق اتاری بھائی، ماشاءاللہ مدنی بھائی ہمیں میسیج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کے وقفہ آرام کے بعد آج دوبارہ پروگرام میں آمد. مرحبا، جزاک اللہ خیرہ. طارق بھائی آباد رہیں، خوش رہیں. کہہ رہے ہیں بارش کی بات کر رہے ہیں سلمان بھائی، کبھی بارش مدینہ کی برکات پائی ہیں آپ نے؟ جی بالکل، میں نے بارش مدینہ کی بہار جو ہے یہ پار کی ہے، اور ایک بڑی خاص یاد ہے بارش سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ اپنی موجودگی کا وقتاً فوقتاً احساس بھی دلاتی رہتی ہے. اچھا، ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے چلتے. اچھا، اور مکہ شریف کی بارش بھی دیکھ رکھی ہے، بلکہ طواف ہم نے ایک ساتھ بارش میں کیا تھا. میں آپ لوگ طواف پہلے کر رہے تھے، میں بعد میں پہنچا تھا، لیکن وہ اس بارش میں ہم ساتھ تھے. جی مکہ شریف کی. ہاں، جامی بھائی اور خالد بھائی میرا خیال ہے ہم لوگ ساتھ جامی بھائی ساتھ تھے. ہاں، بارش شروع ہوئی اور پھر اس بارش میں ہم نے جو ہے نا وہ طواف کیا. سبحان اللہ، یادگار وہ ایک ہے طواف. سبحان اللہ. آگے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میں نے بتا دیا مدینہ شریف کی بارش بھی سبحان اللہ کیا پور بہار بارش ہوتی ہے مکہ مدینہ کی. واقعی. جی کال دیتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ باپ وفات ہو گیا ہے، ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، اور 10 جریب زمین ہے. اسلام کی لحاظ سے ابھی بہن کا 10 جریب میں 5 ایکڑ، 10 جریب 5 ایکڑ. ابھی اس 5 ایکڑ میں بہن کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ 2 ہیں، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے. سر میں کل سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں، لیکن مجھے جواب نہیں مل رہا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. اصل میں یہ مسئلہ وراثت کا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ وراثت کے مسئلے میں کچھ دیگر چیزیں جو ہے وہ پوچھنی ہوتی ہیں،
جیسے جس میت کی آپ نے بات کی کہ ان کے والد زندہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ تو اپنے حساب سے مسئلہ بتا رہے ہیں نا، تو بعض اوقات مفتی نے کچھ اس پر سوال کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے بات بتائی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا جواب دے دیا جائے. اس کا جواب دینے سے ایک پرابلم ہو جائے گی کہ اگر جو اصل صورت ہے وہ اس کے خلاف ہے تو پھر یہ جواب اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. تو وراثت کے مسئلے عموماً اس میں جو ہے وہ مفتیان کرام کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کویسچن یا سوال جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کویسچن اور سوال کی وجہ سے صورتحال ایک کیا ہو جاتی ہے، یکسر تبدیل ہو جاتی ہے. یہ دیکھنے بھالنے کی بات ہے. تو آپ کو اگر جواب نہیں مل رہا تو آپ جو ہے وہ خود جا کر کے براہ راست جو ہے وہ آپ پوچھ لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ایک ریلیونٹ اور اچھا جواب جو ہے مل جائے گا. سنت کا جو پروگرام آتا ہے تو اس میں نمبرز وغیرہ دیے ہوتے ہیں، تو ان سے اس نمبر کے ذریعے رابطہ کر کے ٹائم لے لیا جائے. اس میں بھی یہی دیکھیں، اس میں تو ٹائم ملے نہ ملے ایک دوسری بات ہے. اس میں بھی بعض اوقات یہی ہوتا ہے بھی تفصیل طلب سوال ہے. مفتیان کرام یہ بولتے ہیں کہ سوال کیا ہے، تفصیل طلب ہے، مبہم سوال ہے، اس میں ایک دو چیزیں اور جو ہے پوچھنی ہے. تو یہ آپ خود مل کر پوچھ لیں گے. جا رہے ہیں اسکرین پر ماشاءاللہ ان نمبرز کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے. رابطہ کر کے تو مفتی صاحب سے بات چیت کر لیں، جو سوال قائم کریں، جو معلومات لینا چاہیں تو وہ معلومات ان کو دے دیں، تو اس سے انشاءاللہ تشفی ہو جائے گی اور سوال کا جواب بھی مل جائے گا. مرحبا. ایک ہوتا ہے فرضی صورت کا جواب اور ایک ہوتا ہے ایکچول صورت کا جواب جو وہاں موجود ہے. اس کے مطابق جواب تبھی ہو سکتا ہے جب جواب دینے والے کو اس صورتحال کا پتہ ہو. یہ ایک یوں بولیں کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ مسئلہ بتانے میں بالخصوص. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. سلمان بھائی، آپ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ آج کا موضوع زبردست ہے. رمضان کا مہینہ ہی ماشاءاللہ خوشی اور برکتوں والا ہے. اپنے رشتہ دار کو خوشی میں ڈالنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ افطار کے وقت ہم کچھ نہ کچھ ان کے گھر بھی دیں. کیا ارشاد ہے اس بارے میں؟ بہت پیاری بات کہی آپ نے، اللہ برکت دے. اور میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے اور ایسا کوئی وہ ہے نہیں ہیلتھ ایشو. تو ابھی مجھے یوں بولیں کہ میسو ہیلتھ ایشو کوئی بھی نہیں ہے. تو بعض اوقات وہ ہوتا ہے کہ روٹین زیادہ مطلب بندہ جاگ جائے تو پھر پروگرام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کل کا وہ ایک معاملہ تھا. بہرحال میں نے سونے کے لیے کل چھٹی کی اور پھر سو تو میں نہیں سکا. یہ ضرور ایک معاملہ ہو گیا. پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا. بس یہ جناب ہو رہا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. آپ صاحب بجلی بند ہو گئی. ٹھیک ہے، یو پی ایس بھی پھر بعد میں بند ہو گیا اور بس پھر نیند تو آپ کو پتہ ہے پھر بغیر پنکھے کے نیند تو آپ کو ہی آ سکتی ہے، ہم تو اس سے محروم ہیں. آپ صاحب تو ماشاءاللہ. اللہ اکبر. ایک اور بات بھی ہے وہ میں نہیں کہتا. ہم آگے چلتے ہیں. آپ کی کال پروگرام یہ توجہ اچھی دلائی جی، انہوں نے توجہ جو دلائی ہے کہ رشتہ داروں کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہنا بالکل دینا چاہیے. اس سے خوشیاں ہوتی ہیں. رشتہ داروں کو دینا چاہیے، دوستوں کو بھی دینا چاہیے. راشد بھائی بالکل. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. غلام حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. سوال یہ پوچھنا ہے مبلغ دعوت اسلامی سے، اللہ کے لیے دوستی رکھی جائے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی جائے، یہ سمجھا دیں تفصیل سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو امیر سنت سے سوال ہونا چاہیے. ہیں جی آپ صاحب؟ ہاں جی. اور انہیں سے اس کا جواب ہونا چاہیے. سبحان اللہ. مرحبا. کیا بات ہے. جی کال لیتے ہیں. میرا نام غلام الیاس اتاری ہے. میں پپلا سے بات کر رہا ہوں. میری پروگرام میں نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا. جی حافظ عبدالرؤف بول رہا ہوں ضلع اوکاڑا سے. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. یہ نعت سنوا دیں. اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے. واہ مرحبا. کیا پیارے کرام کی فرمائش کی. میسیج بھی لیتا ہوں جی. منگوال سے میسیج ہے، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. منقبت امیر سنت سنا دیں. مرحبا. عبدالسبحان بھائی ہیں لاہور سے، اور کلام ان کو سننا ہے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. ٹھیک ہے جی. یہ نام ہے ان کا یامین قادری. بات کر رہا ہوں کوٹ سبزال سے، اور بخشش کی دعا کا والد صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ آپ کے والد صاحب کی بھائی صاحب بخشش فرمایا. آمین آمین آمین.
توبہ کمالیہ سے میسج ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، یہ کلام آج تو لازمی سنا دیں، اتنی مرتبہ کلام کی فرمائش کی ہے، آپ پوری بھی نہیں کرتے، تو نعت خان پوری نہیں کرتا جی، میری کیا مجال ہے میں فرمائش پوری نہ کروں۔ نعت خان بھی بیچارہ بعض کا دن سے نکل جاتے ہیں، مارجن دے دینا چاہیے۔ آج یہ بھائی اس کو دیکھ لیں کلام کو، لازمی پڑھیں اس کو۔ آگے چلتے ہیں جی، رحیم یار خان سے میسج ہے، فیضان سعید بھائی، محمد فیضان سعید میسج کر رہے ہیں، اور نعت رسول مقبول جو ہے وہ ان کو سننی ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ مرحبا۔ سلمان بھائی آپ نے نیا کلام پڑھا ہے، اس کے 2 شعر سنائیں اپنی آواز میں۔ میں نے کون سا نیا کلام پڑھا ہے جی، مجھے تو نہیں معلوم۔ پرانا انہوں نے سن لیا ہوگا تو وہ شاید نیا سمجھ رہے ہوں گے کوئی۔ یہ اس میں مینشن بھی نہیں ہے نا کہ ان کون سا کلام سنا ہے۔ ابھی والا سنا دیں۔ کون سا والا؟ ابھی جو پڑھ رہے تھے۔ اچھا، پروگرام شروع ہونے سے پہلے؟ جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ مرحبا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے کلام سنائیں۔ تحصیل کروڑ لال ایسن سے سعید بھائی کا میسج ہے۔ علامہ جامی کا کلام تنم فرسودہ جاں پارا، یہ کلام سنائیں۔ عبد المؤمن بھائی ہیں ملتان سے۔ مرحبا، کچھ کلام شامل کریں بھائی جان۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے، سہارا لگا دے، سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں
گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زہرا کے صدقے میں ایسی شام آئے، جناب زہرا کے صدقے میں ایسی شام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہاں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ مرحبا جی، ایک کلام اور سنا۔ تو میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، پیتے گئے تیرے در کا، کھاتے گئے تیرے در کا،
जलवाए जाना गिर पड़ के यहाँ पहुँचा मर मर के इसे पाया गिर पड़ के यहाँ पहुँचा मर मर के इसे पाया छूटे ना इलाही अब छूटे ना इलाही अब संगे दर जाना ना तू मांगे नबूवत है जलवाए जाना ना सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी ताहशर रगे रोशन ताहशर रगे रोशन नूरी का ये काशाना तू शम्स रिसालत है आलम तेरा परवाना तू मां नबूवत है जलवाए जाना मरहबा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको एक बहुत प्यारा हमारे पास वीडियो पैकेज है हमारे प्यारे अहमद रज़ा अत्तारी मदनी भाई का। आपको पैकेज दिखाते हैं और अहमद रज़ा भाई हमें गुंबद खज़रा की तस्वीर आज मुझे भेजी है उन्होंने और जो है वो रात का वक्त है और गुंबद खज़रा से जगमगा रहा है और उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि आपके लिए सलाम और ढेरों दुआएं। माशाअल्लाह, अल्लाह इनको अपनी रहमत के साए में रखे और हाज़री कबूल फरमाए। कल एक मैसेज हो रहा है कि हम उम्रा जो है वो कर रहे हैं और आप हमें याद आ रहे हैं तो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आप फरमाइए, क्या बात है। तो एक तादाद है आशिकान रसूल की जो जा रहे हैं और फैज़ पा रहे हैं। अल्लाह हमें भी अदब वाली हाज़री नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह जाना नसीब करे। अदब और ज़ौक़ वाली हाज़री अल्लाह नसीब फरमाए, अदब और ज़ौक़ और शौक़ के साथ बंदा जाए, आमीन। आइए आपको पैकेज दिखाते हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम कायनात की हस्ती हैं कि जिनके एक एक उज़्व को अल्लाह तबारक व तआला ने निहायत खुशबूदार पैदा फरमाया था। पैदाइश होती है तो खुशबुओं की लपटें आती हैं, बचपन मुबारक है खुशबुओं की लपटें आती हैं। बनु साद में हजरत हलीमा लेके जाती हैं तो पूरा बनु साद महकने लग जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खास कमाल था जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब फरमाया। जब बचपन का ये हाल था कि बनु साद में जाते हैं तो पूरा बनु साद महकने लगता है। ये हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा का अपना बयान है। तो जब बचपन के बदने मुअत्तर का आलम ये था तो जवानी और जिस तरह मेरे रब की इनायात और करम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बढ़ते रहे तो कैसी अजीम शान खुशबुएं पैदा होती होंगी। सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने बड़ी ज़ौक़ के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े इश्क के आला मयार के मुताबिक इस बात को अपनी रिवायात में और आपस की महफिलों में बयान करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक की महक कैसी होती थी। ऐसी महक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महक को पैदा फरमाया, उनको भी रेशम से ज्यादा मुलायम पैदा फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बगल मुबारक में भी मेरे रब ने खास महक पैदा फरमाई। पसीने मुबारक के अंदर भी अजीम खुशबू पैदा फरमाई। मुकम्मल जिस्म के अंदर भी जबरदस्त महक पैदा फरमाई। ये वो तमाम खुशबुएं थी कि जिनसे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुअत्तर ही मुअत्तर रहता था। बल्कि सहाबा और सहाबियात तो आपके पसीने को लेते थे कि वो अपने आप को मुअत्तर कर ले, अपनी खुशबुओं में शामिल करते थे कि उनकी खुशबू तमाम खुशबुओं में से आला हो जाए। हुजूर के हाथ अपने चेहरों पर मलते थे, अपने सीने पर रखते थे कि उनके जिस्म से खुशबू आने लग जाए। तो ये वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। अब सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تبصرہ کرتے ہیں اور جو بتاتے ہیں کہ حضور کی شان کیا تھی، صحابی رسول ہے، خصائص کبریٰ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور حضور کی زندگی کے بارے میں اور میرے آقا کی سیرت اور حضور کے اس خصوصیت اور کمال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر فی طریق من طرق المدینہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی بھی راستے سے گزر فرما لیتے، وہاں سے گزر جاتے، وجدوا منہ رائحۃ الطیب، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس راستے سے بہترین خوشبو کو محسوس کیا کرتے، یعنی حضور گزر کر گئے ہیں تو گزرنے کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس راستے سے اور ان گلیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک کو محسوس فرما لیتے تھے۔ وقالو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بتا دیا کرتے تھے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الطریق، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر کر گئے ہیں، یعنی حضور کا گزرنا ہوا کرتا تھا، میرے آقا گزر جاتے تھے، مگر آپ کے گزرنے کے بعد ان راستوں کی مہک صحابہ کو بتلا دیا کرتی تھی کہ آپ کے حبیب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ بھی یہی بتاتے ہیں، یعنی یہ پچھلی حدیث حضرت انس سے راوی اور یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف تھا کہ حضور کسی بھی راستے سے گزرتے تھے تو جو بھی شخص آپ کے پیچھے آتا اور اس راستے سے گزرتا تو وہ آپ کے پسینے کی خوشبو کی وجہ سے اور آپ کے بدن مبارک کی خوشبو کی وجہ سے جان لیا کرتا تھا، پہچان لیا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ یہ وہ مہک تھی اور یہ وہ کمال اور شان تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو نصیب فرمائی کہ حضور جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستے بھی مہکنے لگ جاتے تھے اور وہ گواہ بن جاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر کر گئے۔ اللہ کریم ہماری قسمتوں کی بھی معراج کروا دے کہ ہماری خوابوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جلوہ گری فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کی مہک کا اور حضور کے عطر مبارک کا صدقہ اللہ ہمارے بھی کردار کو اور ہمارے اخلاق کو معطر فرمائے۔ گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ مرحبا، ماشاءاللہ، یہ طرز بھی ٹھیک پڑھی آپ نے، لیکن جو اس کی اصل طرز ہے نا، جو اس کا اصل ذوق ہے وہ اسی میں ہے جو یہ اس کی پرانی ایک طرز چلی آ رہی ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں۔ آپ کے ذہن میں وہی پکی ہے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ذوق پورا کر لیتے ہیں جی، آپ پڑھ دیں۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش
نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے. اس کا ایک اپنا ہی ذوق ہے, وہ بھی ٹھیک ہے جو آپ نے پڑھا, وہ بھی درست ہے ماشاءاللہ. لیکن نگران شورا فرماتے ہیں حافظ, اور صحیح فرماتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے کہ کچھ کلام ہیں وہ اس طرز کے اندر ہے نا, ان کا اپنا ہی جیسے ذوق ہے. جیسے مثال ہے, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, اس کو اگر لے لیں تو اس کی بہت ساری طرزیں ہو سکتی ہیں. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, یہ بھی طرز ہو سکتی ہے. اور اس میں وہ ویسے ہی ذوق والی طرز ہی ہے اس میں. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, یہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ ایک طرز ہے. آپ کتنی طرزوں میں پڑھ سکتے ہیں ویسے؟ میں تو, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا آپ صاحب, تو ایسے ہی ہم کون سا کوئی مطلب کوئی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے. اللہ اکبر. اس طرح اس کو ایک اور طرز میں بھی لیا جا سکتا ہے, جیسے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اس میں پڑھا جا سکتا ہے. تیسری یہ طرز بن جائے گی اس میں. جی تیسری طرز, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اس میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. کیا بات ہے. حق چار یار. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اس میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. پنجتن باغ. اور ہم سب ایک اور بھی اس کی بر میں اب پانچویں ہے تو اس پر آخری پر آتے ہیں جو اس کی معروف تر. دیکھیں یہ سارے یہ کلام ان سب طرزوں میں آ جائے گا, لیکن جو اس کا اصل ذوق ہے نا وہ اسی میں ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. اسی طرح آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو. اللہ نصیب سبحان اللہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فرما برداری میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آپ کو ایک ویڈیو پیکج, ہم ایک اور ویڈیو پیکج دکھا رہے ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے اور بلوڈ رکن شورا حضرت قبلہ حاجی یافور اتاری کا ویڈیو پیکج ہے جو آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لیے خصوصی طور پر شفقت فرماتے ہوئے ریکارڈ کر کے دیا ہے. بہترین زندگی کے اصول, آگے دیکھیے.
مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ جانو، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے ہنستے مسکراتے ملنا ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ حافظ قاضی ابو الفضل عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مذکورہ حدیث میں بھلائی کے کاموں پر ابھارا گیا ہے، موٹیویشن دی گئی ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اور اس بات پر بھی ہمیں کوئی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر جان کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ترجمہ کنز ایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ شریعت میں محمود ہے، شریعت میں بڑا اچھا ہے، پسندیدہ ہے، اور اس پر اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دلیل الفالحین میں ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑو، کیونکہ بسا اوقات چھوٹی نیکی رضائی الہی کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ بے شک بندہ بعض اوقات ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو اس کی نظر میں اہم نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا بھی نیکی ہے، کیونکہ اس میں مسلمان بھائی کے لیے انسیت ہے، خوف و وحشت کو دوری ہے، اور اس سے آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے جو شریعت کو مطلوب ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں سے خوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے، کیونکہ یہ سامنے والے کے دل میں خوشی پیدا کرتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ نیکی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کوئی نیکی حقیر جان کر نہ چھوڑو کہ کبھی ایک گھونٹ پانی جان بچا لیتا ہے، اور کوئی ایک گناہ حقیر سمجھ کر نہ کرو کہ کبھی چھوٹی چنگاری گھر پھونک دیتی ہے۔ اس کا ماخذ یہ حدیث ہے، مسلمان بھائی سے خوش ہو کر ملنا اس کے دل کی خوشی کا باعث بننا ہے، اور مومن کو خوش کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھروں کو ویلکمنگ انوائرمنٹ بنائیے، اپنے آفس میں، اپنے جگہوں پر آنے والے کو ویلکم کیجئے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیے، صدقے کا ثواب کمائیے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا لوگوں کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ملنا یہ صدقہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب ہمیں بات کرتے وقت مسکرانے کی ترغیب دلاتے ہیں، اور آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ نیکی کی دعوت مسکراتے دیں، نرمی سے دیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کی زندگی سنوار سکتی ہے، اور آپ کی ایک بے رخی جو ہے وہ کسی کا دل توڑ کر اسے دین سے دور کر سکتی ہے۔ اللہ پاک پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ الکریم۔ راشد بھائی، رشتہ دار اور خوشیاں اس عنوان پر اگر ہم آئیں، مجھے یہ بتائیں کہ کچھ چیزیں جیسے میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے آنے سے لوگ خوش ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ہنستے تھے وہ چپ کر رہے ہیں، بولتے تھے خاموش ہو رہے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی بندہ بولے یار مجھے نہیں لگتا کہ میں ایسا ہوں کہ جس کے آنے پر لوگوں کی مسکراہٹ غائب ہو جائے، لوگوں کی زبان بند ہو جائے، لوگوں کی خوشیاں جو ہے وہ کافور ہو جائیں، اگر کسی کو لگتا ہو کہ میں ایسا نہیں ہوں لیکن وہ ہو ویسا ہی، تو کیسے اس کو اپنا ان باتوں کا اندازہ ہوگا؟ دیکھیں بات یہی ہوتی ہے کہ عموماً اس کے لیے ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو نا اپنی آنکھ کا بال نظر نہیں آ رہا ہوتا، اپنی خامیاں انسان کو نظر آ جائیں تو پھر تو یقیناً انسان جو ہے وہ بالکل پاک و صاف ہو جائے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنے عیب نظر نہیں آ رہے ہوتے تو دوسرے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب دوسرے بتائیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچا ضرور کریں کہ ہو سکتا ہے میری ذات کے اندر یہ باتیں ہوں۔ اس کے دیکھیں پہچاننے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے توجہ دلائی کہ جب آپ کسی محفل میں گئے، آپ رشتہ داروں کے ہاں گئے، کسی دعوت پر گئے، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ کھنچے کھنچے سے ہیں، اچھا بات کرتے کرتے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، آپ کی موجودگی میں لوگ کھل کر بات نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خرابی ہے آپ کے اندر۔ تو اس سے بھی آپ پہچان لیں کہ جناب میرے اندر کیا بات ہو سکتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ
کسی سے پوچھ لیں, بات چیت کر لیں. اچھا, خاص طور پر اگر یوں کہا جائے اگر شادی شدہ ہیں تو شاید بیوی سے زیادہ خامیاں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا. آپ تو ان سے ہی پوچھ لیں, جی ان سے پوچھ لیں, ان سے پوچھ لیں اور پھر ان کے بتانے کے اوپر پھر ان کی رگڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. مطلب کھلے دل سے جب آپ اپنی خامیاں دور کرنا چاہتے ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی خامیوں کی پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی میرے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں, تو آپ گھر والوں سے پوچھ لیں. تو گھر والوں کو لیکن تھوڑا سا ماحول اچھا دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی خامیاں دور ہو جائیں گی. اچھا, اسی طرح عموماً جو ہوتے ہیں نا چھوٹے بچے, سلمان بھائی, چھوٹے بچے جن کو اتنا سینس نہیں ہوتا, اتنا ڈر خوف نہیں ہوتا عموماً ماں باپ کا, زیادہ چھوٹے بچے, تو وہ بھی بعض اوقات منہ پر باتیں بول دیتے ہیں. تو ان بچوں سے بھی اگر بات چیت کر لی جائے نا تو وہ بچے بھی بتا رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کا کوئی قریبی دوست ہے, کوئی مخلص دوست جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ میرا مخلص دوست ہے, آپ اس سے بات کریں کہ یار کیا معاملہ ہے, کیوں میرے بارے میں لوگ اس طرح کا تاثر رکھتے ہیں. تو اس طرح بھی آپ کی جو غلط فہمی ہے نا اپنے بارے میں کہ میں ایسا نہیں ہوں, تو یہ غلط فہمیاں بھی آپ کی دور ہو جائیں گی. لیکن ایک پہلو سلمان بھی میں دوسرا بھی عرض کروں گا. جی جی جی, دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر خامیاں ہیں, ہم اپنی خامیوں کو جانچنے کی کوشش کریں. ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ سلمان بھی ہوتا ہی ایسا, چہرہ ہی اس کا ایسا ہے, دیکھنے والا سمجھتا پتہ نہیں کتنا غصے والا ہوگا, وہ بلا وجہ اس سے لوگ دور ہو رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان پریشانی میں بھی ہوتا ہے, ٹینشن میں ہوتا ہے. اب کسی محفل میں ہے, آپ اس کو بلاتے رہے, بات چیت کرتے رہے, لیکن اس نے وہ رسپانس آپ کو نہیں دیا, تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ معاملات ہوں. میں نے ایک واقعہ سلمان بھی پڑھا. ایک شخص کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھے دعوت دی اپنے گھر میں آنے کے لیے, تو میں اپنے کام کا چھوڑ کر اس کے پاس جب پہنچا تو جیسا استقبال کرنا چاہیے تھا ویسا اس نے میرا استقبال نہیں کیا. خیر, مجھے بٹھایا اور بٹھا کر بات چیت کی, مجھے کھانا بھی پیش کیا, اس نے جو میری مہمان نوازی تھی وہ کی. اب میں نے کہا مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا وہاں پر, تو میں نے اس سے کہا یار میں جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. وہ شخص کہتے ہیں میرے دل میں بہت عجیب سے خیالات آئے, یار میرا یہ گہرا دوست ہے, اس نے مجھے خود دعوت دی, میں اس کے پاس آیا, لیکن بجائے اس کے کہ میرے ساتھ اچھا مطلب یہ انداز اختیار کرتا, اس کا روکھا روکھا سا انداز, مجھے وہ مزہ نہیں آیا جو عام طور پر پہلے آیا کرتا تھا. وہ شخص کہتا کہ میں وہاں سے خیر گھر واپس آ گیا اور میں نے اس سے بول چال چھوڑ دی. کئی سالوں کے بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ یہی معاملہ رکھا کہ یار یہ اس طرح تم نے مجھے دعوت دی تھی اور اسی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ملنا جلنا میں نے چھوڑ دیا تھا. اس نے کہا جناب بات یہ ہے, جب میں نے آپ کو دعوت دی نا بڑے اچھے ماحول تھے, لیکن جب آپ میرے پاس آئے نا تو اتفاق کی بات کی ہے کہ میرے بیٹے کا اسی دن انتقال ہو گیا تھا. اللہ, میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیٹے کی میت میرے گھر کے اندر رکھی ہوئی تھی, لیکن چونکہ آپ آ گئے تھے تو میں نے اس وقت آپ پر ظاہر نہیں کیا. ظاہر اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو میں رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا تھا, آپ اپنے کام کا چھوڑ کر آئے تھے, تو کچھ وقت آپ کے پاس میں دیا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں غیر حاضر ہو جاتا تھا دماغی طور پر, اس کی وجہ میرے بیٹے کی میت گھر میں رکھی تھی. تو بہرحال آپ نے مجھ سے اجازت طلب کی تو آپ چلے گئے, تو اس کے بعد جو میری کیفیت بن سکتی ہے تو آپ بخوبی محسوس کر سکتے ہیں. سلمان بھی ایسا بھی ہوتا ہے, بعض اوقات گھر کا جھگڑا ہو گیا, نوکری میں کوئی مسائل ہو گئے, بعض اوقات میاں بیوی کا آپس میں کوئی معاملات ہو جاتے ہیں, تو دوسروں کو بھی تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے بیچارے کے ساتھ کچھ معاملات ہوں, ویسا انسان نہیں, لیکن اب اگر اس کا انداز اس طرح چینج ہو چکا ہے تو بہرحال اس کو تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے. ایک بات اور بھی ہے راشد بھائی جی, کہ ایک بندہ ہے اس کے 10 بندوں کے ساتھ تعلقات ہیں, ان 10 کے لیے وہ خوشیوں کا سامان ہے اور میرے لیے وہ پریشانیوں کا اگر سامان ہے تو اس پہ بھی غور کرنے والی بات ہے. بہت خوب کہ بھئی یہ کیا صورتحال ہے, کہیں میرے اندر ہی تو خرابی نہیں, دونوں طرف سے غور کر لیں. بعض اوقات خرابی اندر ہوتی ہے اور بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن بندہ کہتا ہے نہیں خرابی نہیں ہے, اور اس طرح کا جو آدمی ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو بھی نقصان دیتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہی کرتا. تو بعض اوقات بندے کو دوسرے میں خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ خامی اس میں ہوتی نہیں ہے. اگر اس میں خامی ہو تو باقی سارے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں, اچھی اس کے بارے میں رائے کیوں رکھتے ہیں, اور ہماری رائے خراب کیوں ہے. تو یہ خامی میرے اندر ہی تو کہیں نہیں, میں نے تو کہیں حسد کی اینک نہیں لگا رکھی, جب جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اینک بندہ بعض اگر لگا لیتا ہے نا تو جو ہوتا ہے وہ کبھی نظر نہیں آتا. جیسے اگر آپ جو ہے وہ سن گلاسز لگا لیں
تو جو ایکچوئل سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. تو حسد کی پٹی، بغض کی پٹی، اناد کی پٹی، کینے کی پٹی، یا اس کا اینک تو یہ تو میں نے نہیں پہن رکھی، اس پر بھی غور کریں. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ادھر بھی قابل غور بات ہے کہ 10 بندوں کے ساتھ اچھا ہے تو 10 اچھا کہہ رہے ہیں، ایک کے ساتھ برا ہے تو اس لیے وہ برا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسبل ہے. تو بہرحال جو کرنے والی بات ہے، جو ہونے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خامی کا خود سے جائزہ لے کر کے اس کو خود سے دور کر لیا جائے. اور بعض اوقات بندے کو خامی پتہ ہوتی ہے، میری اولاد مجھ سے تنگ ہے، میری جو ہے نا وہ بچوں کی ماں مجھ سے تنگ ہے، میرے سسرال والے مجھ سے تنگ ہیں، میرے بہن بھائی مجھ سے اگر تنگ ہیں تو میں خود ہی غور کر لوں کہ میں کیسا انسان ہوں. اور ایسے افراد دنیا میں موجود ہیں. اچھا میرے یہ تنگ نہیں ہے نا، یہ میں بتا دوں، جیسے یوں رکھ کے میں بات کر رہا ہوں، میرے تنگ الحمدللہ. بعد میں ہو سکتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ جو شیطان فطرت ہوتے ہیں کلپ نکال کے بولے جی دیکھو سلمان بھائی کیا کہہ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ. اللہ کی رحمت ہے آپ سب، دینی ماحول کی برکت ہے. اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نہ ہوتے پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اللہ کی پناہ ہے. لیکن اور پھر قبلہ نگران شورا کے ساتھ یہ مغرب کے بعد والا پروگرام کر کے نا جو مجھے ایک فائدہ ہوا آپ سب، واہ واہ واہ، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سارے راضی، بھائی، ماں، باپ، یعنی آپ یقین مانیں میری اماں نے میں اپنی ماں سے بات کر رہا تھا تو میں پوچھ رہا تھا ہاں جی کی حال ہے، خیر ہے، خوش ہو جی؟ تو میری ماں نے کہا بڑے خوش ہیں ہم، یوں کر کے اس طرح. تو پیچھے سے میرے ابا جی نے کہا کہ اس کو بولو کہ تیرا پیو بھی تیرے سے بڑا راضی ہے. واہ واہ. یہ نگران شورا کو میں نے جب بات بتائی بھائی صاحب بہت اس پہ وہ کیا ماشاءاللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے یہ. اور یہ میں نے یہ آپ سب میرے اندر میں غور کروں نا یہ کہاں سے آیا ہے. تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے اور یہ نگران شورا کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پروگرام کر کے سن کے الحمدللہ ایک اچھا جو ہے ذہن بنا ہے. کیا بات. تو یہ ہم بھی اگر یہ سنیں گے، ان کو اپنائیں گے تو فیض ہی پائیں گے، خیر ہی پائیں گے. ورنہ پھر انہی جو ہے وہ حالات کا شکار ہو جائیں گے جن کی ابھی ہم کیا ہے اصلاح کی ہم بات کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی خامیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ ہیں نا ان کی ویلیو ہوتی ہے، مخلوق خدا کی کیا ہے ایک ویلیو ہوتی ہے، ان کے کہے کی ایک ویلیو ہوتی ہے. بعض اوقات بندہ جنتی ہو جاتا ہے مخلوق خدا کی گواہی پر. یہ خیال رکھیں اپنے تعلقات، اپنے ریلیشنز، اپنے تعلق، اپنے واسطے کیا ہیں ان کو اچھا کریں، ان کو نبھائیں، لوگوں کے لیے خوشی کا سبب بنیں، دکھ کا، پریشانی کا، تکلیف کا، مصیبت کا کسی کے لیے سبب نہ بنے. اپنے آپ کے اندر اگر ایسی خاصیات پائی جاتی ہیں تو ان کا علاج کریں. خاصیات اس کو نہیں کہنا چاہیے، اس کو تو رذائل ہی کہنا چاہیے. یہ ہمارے اندر اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا پیارا سلجھا ہوا اور ایک شریف امتی بن کر، پیارا امتی بن کر کی زندگی گزارنی ہے، ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اور اس کی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر اس میں رچ بس جانا ہے. اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچ بس جائیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دل کے اندھیروں کو دور کرے، خوشیوں سے ہم سب کا دامن بھرے، روشنی رمضان کی روشنی. احساس ایک ایسی باطنی حقیقت جس کے پاس یہ نہ ہو تو اسے معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. احساس وہ قوت ہے جو